मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। खातून कल आई, कल की बात है, मेरे मियाँ ने तलाक़ें दी हैं, मुकर गए हैं देके, कह रही है अल्लाह की कसम अपनी कानों से सुना है मैंने। रो भी रही थी कि मुकर गया है बिल्कुल। तो मैंने कहा भाई आप अलहदगी इख्तियार करें, खानदान साथ नहीं दे रहा। मैंने कहा कोई आपने अपनी कानों से सुना है? मैंने कहा हमें नहीं पता कि आप सही कह रही हो झूठ कह रही हो। अगर अपने कानों से सुना है, यकीन है कि शौहर मुकर गया है, कह रही मैं छोड़ना नहीं चाहती शौहर को, मेरे बच्चे हैं, मुझे मोहब्बत है। मैंने कहा भाई अपने कानों से सुना है आपके लिए रहना जायज़ नहीं। ऐसी सूरत में तदबीर ये है कि अदालत से खुला ले लो। अदालती खुला वैसे तो ठीक नहीं होता, लेकिन सपोर्ट तो कर देगा ना आपको। तो अब इस खातून में अल्लाह का खौफ है ना। ऊपर आवाज नहीं जा रही भाई, खवातीन बैठी हुई हैं बयान में, उनमें आवाज नहीं जा रही। तो अभी अल्लाह का खौफ है, तभी तो उसके अंदर ये जज्बा पैदा हुआ ना। तो मैं ऐसी खवातीन को हजरत खौला रजी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या सुनाता हूं। उनके मियाँ ने क्या कह दिया था, अंती अलैया का ज़हरी उम्मी। ये अल्फाज कि तुम माँ से ना तशबीह दी थी, तो अरब में ये अल्फाज तलाक के समझे जाते थे, और ऐसी तलाक कि अब कभी भी दोबारा निकाह नहीं हो सकता। तो वो नबी के पास आई, बार बार आ रही हैं कि कोई गुंजाइश, मेरे बच्चे छोटे, मैं नहीं चाहती अपने शौहर को छोड़ना। गुस्से में कह दिया। नबी ने क्या फरमाया, भाई मैं कोई रुखसत नहीं पाता, मैं अपनी तरफ से तो फैसला नहीं करूंगा। अगर वो ना बताती, कोई गवाह तो था नहीं, मियाँ बीवी कॉम्प्रोमाइज कर लेते, भाई मैंने बोला है, तुमने सुना, थर्ड पर्सन तो है नहीं कोई सुनने वाला, चुप करके बैठ जाओ आराम से, हम दोनों की निजी जिंदगी है, इसमें हम किसी और को दखल अंदाजी क्यों करने दें। हजरत खौला रजी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या चल रहा था, मियाँ बीवी बंद कमरे में बैठ के कॉम्प्रोमाइज कर लेते। तो क्या किसी को पता था क्या हो रहा है? उनको खौफ था। अच्छा, रस्म भी जमाने जाहिलियत की थी, लेकिन उनको पता था कि इस्लाम में इसके खिलाफ अभी तक कोई आयत नाजिल हुई नहीं है। बार बार नबी के पास आती, कोई गुंजाइश, और फिर बार बार आसमान की तरफ देखती, वतश्तकी इलल्लाह, अल्लाह से शिकायत करती। पता था कि बीवी को हलाल या हराम करना किसका काम है? अल्लाह का, नबी का नहीं है। ये जो हमारे अहले हदीस हजरात कहते हैं कि हजरत उमर ने 3 तलाकों को 3 करार देकर एक सियासी फैसला था, वैसे 3 कितनी होती हैं? 1। इनसे सवाल ये है कि इसका मतलब हजरत उमर ने हलाल बीवी को क्या कर दिया? हराम कर दिया। सियासत में ये काम सियासत नहीं है, ये दीन में तहरीफ है। इसको इट इज नॉट कॉल्ड सियासत, बल्कि ये क्या है? तहरीफ। और अगर ये तहरीफ नहीं है तो मैं अहले हदीस से पूछता हूं, भाई वीडियो ना बनाए। फिर मैं अहले हदीस से पूछता हूं, फिर तहरीफ की क्या डेफिनेशन है? दीन में तहरीफ कहते किसको हैं? तो या तो अहले हदीस हजरात साफ तौर पे कहा करें कि हजरत उमर ने इस्लाम को तब्दील किया तलाक के मामले में, ये गोल बातें ना किया करें कि सियासतन मसलहतन, ओ भाई सियासत में हलाल बीवी को हराम कर दिया, ये कौन सी सियासत है? तो ये तो इस्लाम को चेंज कर दिया उन्होंने। तो सीधा सीधा बोला करें हजरत उमर माज, जैसे शिया जो है ना, वो सीधा सीधा हजरत उमर को माज अल्लाह नकले कुफर बुरा भला कहते हैं कि उन्होंने तलाक के हकाम तब्दील किए हैं, वो सीधा सीधा बुरा भला कहते हैं। और हम उनको अहले सुन्नत से फौरन खारिज, ये जो सहाबा को नहीं मानता, अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अहले हदीस हजरात तलाक के बारे में अपना मौकिफ दो टोक बयान करें, या तो बोले कि हजरत उमर ने गलत किया, दीन में तहरीफ की, नाजायज हराम काम किया, वो काम किया कि जो नबी को भी जिसकी इजाजत नहीं थी। कुरान कह रहा है लिमा तो हर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लका, ए नबी जिस चीज को अल्लाह ने हलाल कर दिया आप उसको कैसे हराम कर सकते हैं? जिस चीज की अथॉरिटी नबी के पास नहीं थी, अहले हदीस कहे वो काम जो नबी ना कर सके वो किसने कर दिया? हजरत उमर ने। और तमाम सहाबा ने उस पर खामोशी इख्तियार करके माज अल्लाह नकले कुफर, उस बदतरीन जुर्म में हजरत उमर का साथ दिया। ये स्टेटमेंट दें फिर, या फिर ये कहें कि ये जो हजरत उमर का फैसला था ये सियासी नहीं था, ये 100% दीन ही था। ये समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो बात को घुमाते हैं। तो खैर बंद कमरे में बैठ के आपस में कंप्रोमाइज कर लेते,
بار بار آئیں نبی کے پاس کوئی گنجائش اور آسمان کی طرف دیکھتی، تو قرآن کہتا ہے تھوڑی دیر میں نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کے آثار طاری ہو گئے۔ دیکھو اس واقعے میں بڑے اسباق ہیں۔ اگر نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی نا، تو اس کا مطلب ایک ہی ٹائم پہ بیوی کو حرام ہونے کا آپشن آپ کے پاس ہوتا ہی نہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ایک ہی دفعہ میں آپ بیوی کو حرام کر دیتے، کیونکہ طلاق کی آیتیں تو نازل ہو چکی تھیں۔ اس کو طلاق بائن سمجھا جاتا تھا ان الفاظ کو۔ خیر ابھی میں ان دلائل میں نہیں جاتا، یہ ٹاپک طلاق ثلاث کا میں کئی دفعہ ریکارڈ، میرا اس پہ 3 طلاقوں کے مسئلے پر جو میرا چینل ہے نا مفتی طارق مسعود اسپیچز، اس پہ تفسیر کے لیکچروں میں پوری ڈیٹیل سے دلائل سے حوالوں کے ساتھ کتابوں کے ساتھ وہ میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروائے ہیں، 4-5 ایپیسوڈ ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سرچ کر کے اس میں۔ تو قرآن میں آیتیں نازل ہوئیں، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، تحقیق سن لی اللہ نے اس عورت کی بات جو اے نبی آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی۔ یہ جو ہے نا بار بار آنا، لجاجت کرنا، اس کو قرآن نے تعبیر کیا ہے جھگڑے سے، جو جھگڑا کر رہی تھی۔ وتشتکی الی اللہ، اور شکایت کس سے کر رہی ہیں؟ اللہ سے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان خاتون کو جو یہ اعزاز ملا نا کہ آسمان کی آیتیں وہی بن کے نازل ہو گئی نبی پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی کے آثار، شدید سردی میں پسینہ اور کپکپاہٹ اور جسم بوجھل ہو جانا، یہ علامتیں صحابہ دیکھ لیا کرتے تھے۔ کتنا اللہ نے پروٹوکول دیا، آسمان سے آیتیں نازل کی، واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تمہاری آپس کی باتوں کو سنتا ہے۔ نبی اور ان صحابیہ کی جو آپس میں بات چیت ہو رہی ہے، کون سن رہا ہے؟ اللہ۔ پھر اللہ نے آیتیں نازل کی کہ جو اپنی زوجہ کو اس طرح سے اپنی ماں کے کسی جز کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں تو اس سے ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں بن جاتی، مائیں وہی ہیں جنہوں نے تم کو جنا ہے، لیکن یہ جملہ غلط ہے، برا جملہ ہے۔ اس برے جملے کی وجہ سے شوہر پہ کفارہ لازم ہوگا، بیوی حرام بولو نہیں ہوگی۔ سمجھتے ہو بات کو؟ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوگی، جب تک کفارہ ادا نہیں کرتا اس وقت تک حرام رہے گی۔ یہاں بھی اہل حدیث حضرات پتہ کیا کرتے ہیں کہ زہار، اس کو زہار کہتے ہیں۔ دیکھو ناجائز لفظ تھا، اس لیے اللہ نے اس کو کلعدم قرار دیا کہ اس سے بیوی حرام نہیں ہوگی، تو 3 طلاقیں بھی ناجائز ہیں، لہذا اس سے بھی حرام نہیں ہوگی۔ اگر زہار ناجائز لفظ کلعدم ہے تو کفارے تک بھی بیوی حرام نہیں ہونی چاہیے تھے، پھر بالکل کلعدم ہونا چاہیے تھا اس کو۔ قرآن نے کیا کہا کہ جو یہ لفظ استعمال کریں گے وہ زوجہ کے قریب اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک کہ یہ کفارہ ادا نہ کر دیں۔ اور کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام کا آزاد کرنا، وہ نہ ہو تو لگاتار 60 روزے رکھنا، وہ نہ کر سکتا ہو بوڑھا آدمی ہو تو 60 غریبوں کو کھانا کھلانا۔ سمجھتے ہو بات کو؟ تو اس کفارے سے پہلے بیوی کیا ہوگی؟ حرام۔ تو یہ 1 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، 10 دنوں کے لیے، 2 مہینے کے لیے بیوی جو حرام ہو رہی ہے یہ اس ناجائز جملے سے ہی ہو رہی ہے، تو اس کا شرعی حکم کیا ہو رہا ہے؟ مرتب ہو رہا ہے۔ تو ناجائز جملے بالکل کلعدم نہیں ہوتے۔ اچھا خیر، تو قرآن نے کیا کہا؟ واللہ یسمع تحاور۔ دیکھو اب یہ اتنی فضیلت ان خاتون کی کہ آسمان سے آیتیں نازل ہو رہی ہیں اور پھر ان کے شوہر کو حکم دیا جا رہا ہے کفارہ ادا کرو، اس سے بیوی حرام نہیں ہوتی۔ تو اسلام نے اس قانون کو چینج کیا کہ یہ جو زہار کا لفظ ہے یہ طلاق کے الفاظ نہیں ہیں، یہ برے الفاظ ہیں۔ بیوی کو ماں سے تشبیہ دینا، تو اس برے پر آپ کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا، یہ طلاق کے الفاظ نہیں ہے۔ طلاق کے جو طریقہ ہے وہ اللہ نے بیان کر دیا کہ وہ والے الفاظ طلاق کے ہیں۔ طلاق کنایا سے ہوتی ہے کبھی، اور کنائی طلاق بھی حدیث سے ثابت ہے، جیسے آپ بیوی کو کہہ دیں کہ تمہارا میرے سے تعلق ختم، طلاق کی نیت سے کہہ دیں۔ کنایا وہ ہوتا ہے جس میں الفاظ طلاق کے نہیں ہوتے لیکن اس میں مطلب طلاق کا بھی نکلتا ہے اور طلاق کے علاوہ کا بھی نکلتا ہے۔ تو ایسے الفاظ سے اگر نیت کر لی جائے نا تو طلاق ہو جاتی ہے۔ جیسے فارغ کا لفظ ہے، کوئی کہتے ہیں آج سے تم مجھ سے فارغ، تو فارغ کا کیا مطلب ہے بھائی؟ تیرا کیا مطلب فارغ؟ تو اگر وہ نیت ہوگی طلاق کی تو طلاق ہو جائے گی۔ بعض دفعہ نیت نہیں ہوتی، قرائن سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس کمبخت کی طلاق ہی کی نیت تھی، اب یہ ڈرامے بازی کر رہا ہے۔ بیوی کہہ رہی ہے مجھے فارغ کر دو، چھوڑ دو، بس اب میرا تمہارے سے کوئی تعلق نہیں، طلاق دے دو، ٹھیک ہے تم فارغ ہو۔ اب
یہ پکڑا جائے گا اس کلام پہ. اب یہ کہے گا کہ میری نیت طلاق کی نہیں تھی. بھائی بات طلاق کی چل رہی تھی تو اب آپ کی نیت طلاق ہی کی سمجھی جائے گی. تو یہ خود سے فیصلے نہ کرنا شروع کر دیں. یہ جب کوئی اللہ نہ کرے ایسا ہو جائے تو مفتیوں سے پوچھیں, اور اس میں وہمی بھی نہ بنے. طلاق کے مسائل جب بھی یوٹیوب پہ جاتے ہیں وہمیوں کے فون آنا, میں نے تو اس دن فارغ کل بول دیا تھا, میں نے تو اس دن آزاد بول دیا تھا, میں نے تو اس دن بول دیا تھا ٹھیک ہے بیگم تم میں کہ چلی جاؤ, تو چلی جاؤ سے بھی تو ہو جاتی ہے جی. پاگلوں والے پر پاگل ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے, میاں بیوی کا رشتہ ہے بھائی, جب تک آپ چھوڑو گے نہیں وہ نہیں چھوٹے گی. سمجھ رہے ہو؟ تو وہمی بننے کی ضرورت نہیں ہے. طلاق دینے سے ہوتی ہے, بلا وجہ بیٹھے بیٹھے نہیں ہو جاتی. اور بعض لوگ مسلط کر لیتے ہیں اپنے اوپر. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے اس لیے میں اسپیڈ سے ذرا بیان کر رہا ہوں, آج کا ٹاپک نہیں ہے یہ کہ وہ ان کو وہم ہو رہا ہے طلاق نہ زبان سے نکل جائے ہمارے نا. میرا تو وہمی نمبر پتہ نہیں 34 چل رہا ہے 35 چل رہا ہے, تو لکھ لیتا ہوں میں. ایک دفعہ سمجھا دیا بھائی نہیں ہوئی, پھر حضرت مجھے وہ وہم ہوا تھا, پھر مجھے خیال آیا, پھر مجھے یوں آیا, تو میں نے کہا تو مجھے پاگل بنائے گا اور کچھ بھی نہیں ہے. تھوڑے دنوں میں میرا اپنا نام وہمی نمبر 36 کے نام سے میں نے سیو کیا ہوا ہوگا. وہمیوں کو زیادہ سننے سے آدمی خود پاگل ہو جاتا ہے, یہ ذہن میں رکھو. وہ بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑا خاندانی کام کیا نا. میاں بیوی چھپ کے کمپرومائز کر لیتے, نہ ان کو اللہ سے ڈرتا, حالانکہ شوہر کے ساتھ رہنا بھی چاہتی ہیں, بچے رول رہے ہیں. طلاق کے بعد بعض دفعہ بڑے حالات خراب ہوتے ہیں. نہیں بھائی, جب تک نبی سے فتویٰ نہیں ملے گا اس وقت تک شوہر کو قریب آنے نہیں دوں گی, شوہر کے ساتھ ہی رہوں گی. اور نبی سے فتویٰ نہیں مل رہا تھا تو پھر کس کی طرف دیکھ رہی تھی؟ اللہ کی طرف, کہ اللہ تو کچھ حکم کو چینج کر دے. قرآن کیا آیتیں نازل ہوئی, قد سمیع اللہ, سن لی اللہ نے بات. یہ قد سمیع جو ہے نا یہ ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس. جب ہم کہتے ہیں نا آئی ہیو ڈن, میں یہ کام کر چکا ہوں, یہ وہ ہو گیا, ٹھیک ہے نا, ایسے موقع پہ کہتے ہیں نا. اللہ فرماتے ہیں قد سمیع اللہ, اللہ نے سن لی بات. کیا مطلب؟ اب رزلٹ آ گیا ہے بس. قول التی تجادلک فی زوجہا, اس خاتون کی بات جو اے نبی آپ سے اللہ کے بارے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی. وتشتکی الی اللہ, اور شکایت کس سے کر رہی تھی؟ اللہ سے, کہ اللہ تو کچھ حکم تبدیل کر دے. پھر اللہ نے آیتیں نازل کی. تو یہ اتنا بڑا مقام حضرت خولہ کو ملا. دیکھو نبی پر وہی دو طرح سے آتی تھی, قرآن والی اور ایک حدیث والی. حدیث والی وہی وہ ہے جو پیغام اللہ کا ہے مگر الفاظ کس کے ہیں؟ نبی کے. حدیثیں بھی تو وہی ہے نا. اور ایک وہی قرآن والی ہے جس میں الفاظ بھی کس کے ہیں؟ اللہ کے. جو نماز میں تلاوت اسی کی ہو سکتی ہے, دوسری وہی کی نماز میں تلاوت نہیں ہو سکتی. اس کے ایک ایک لفظ کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. جو قرآن والی وہی ہے کہ وہ ایک حرف بھی قیامت تک تبدیل نہیں ہو سکتا. اس وحی میں ان کا تذکرہ ہوا. تو یہ اللہ نے پروٹوکول کیوں دیا؟ کہ اس خاتون میں اللہ کا خوف تھا کہ بھائی کتنا بھی پرانے تعلقات ہوں, کیونکہ ان کے شوہر بھی ایجڈ تھے, پرانا رشتہ ہوتا ہے تو وہ ٹوٹنا اور مشکل ہوتا ہے. لیکن انہوں نے کہا بھائی اللہ کی حدود سے تجاوز نہیں کروں گی. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آخرت کا یقین تھا جو اصل میں سمجھانا چاہ رہا تھا. حضرت عمر ایک دفعہ گزر رہے تھے, راوی بیان کرتے ہیں اپنے دور خلافت میں. تو ایک بوڑھی خاتون, یہ خاتون بوڑھی ہو چکی تھی اس وقت حضرت عمر کے دور حکومت میں. تو انہوں نے حضرت عمر کو روکا اور ملامت شروع کر دی کہ آپ کا دور, جیسے لوگ حکمرانوں کو کہتے ہیں نا یہ ہو رہا ہے, یہ نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہو رہا. انہوں نے حضرت عمر کو ملامت کرنا شروع کر دی. آپ امیر المومنین ہو, جیسے ہوتا ہے نا آپ کے دور میں. اب ظاہر ہے جو بادشاہ ہوتا ہے یہ تو نہیں کہ اب ہر جگہ جا کے وہ 100% تو کوئی بھی نہیں کر سکتا نا. تو ملامت شروع کر دی. حضرت عمر سن رہے ہیں, نصیحت سن رہے ہیں. حضرت عمر کے خادم نے اس خاتون کو ٹوکا تھوڑی دیر میں کہ تو نے بہت کر دی ہے, بس اب خاموش ہو جا. ٹھیک ہے تھوڑی دیر اچھا لگتا ہے, لیکن اب بار بار ایک ہی بات کو ریپیٹ کیے جا رہی ہے. حضرت عمر نے اپنے خادم کو خاموش کرا دیا اور فرمایا کہ یہ اگر فجر عشاء کے بعد کا ٹائم تھا نا, فرمائی اگر فجر تک بھی مجھے نصیحت کرتی رہے گی عمر یہاں کھڑا رہے گا. کیوں؟ فرمایا یہ وہ عورت ہے جس کی بات اللہ نے 7ویں آسمان پہ سنی ہے اور اللہ نے آیتیں نازل کی. قد سمیع اللہ, اللہ نے سن لی ہے. یہ وہ خولہ ہے. تو جس کی بات اللہ 7ویں آسمان پہ سن کے وہی نازل کر رہا ہو, عمر کیسے کہہ سکتا ہے کہ خاموش ہو جا, میں نہیں سنوں گا. فرمایا اگر صبح تک بھی سناتی رہے گی تو میں اس کی بات
سنتا رہوں گا. اس کو تو اللہ نے بڑا پروٹوکول دیا ہے. حضرت عمر کیسے تھے؟ امیر المومنین ہیں, ان کو بھی آخرت میں جواب دہی کا خوف نا, کہ اگر ڈانٹ کے خاموش کرا دیں بس. تو حضرت عمر کو یہ خوف کہ قیامت میں اللہ کہے گا اے عمر تو میرے سے آگے نکل گیا کیا, تو نے میرا بھی خیال نہیں کیا کہ جس عورت کو میں نے اتنی عزت دی تو اسے عزت کیوں نہیں دے رہا؟ امیر المومنین ہو کے کیا کر رہے ہیں بھائی, صبح تک کھڑا رہوں گا میں. تو یہ پروٹوکول جو ملا حضرت خولا کو میرے بھائی کس بیس پہ ملا؟ اللہ کا خوف. آج طلاق کے مسائل میں خوف ختم. فتوے لاتا ہوں, کوئی ادھر سے لا رہا ہے, کوئی ادھر سے لا رہا ہے, کوئی جامع ازہر جا رہا ہے فتویٰ لینے کے لیے, کوئی پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے, عجیب سیٹ اپ چل رہا ہے. وراثت کے حکام میں بھی ایسا ہی ہے, لوٹ کھسوٹ میں لگے ہوئے ہیں, اور ایک دوسرے کی حقوق کی ادائیگی میں بھی ایسا ہی ہے. تو وجہ کیا ہے؟ آخرت کی جواب دہی کا خوف نہیں ہے. دنیا کو الو بنانا آسان, بہت آسان ہے, تو لوگ الو بنا دیتے ہیں, مطمئن کر دیتے ہیں اپنے آپ کو بھی اور دوسرے کو بھی. جس کے دل میں آخرت کا خوف ہوگا وہ یہ کام نہیں کرے گا.